बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कामरान खान। सुनो टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं और हम इनसे सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत ही अहम मामला है। एक तो आज अचानक से अभी 3 माह का वक्त बाकी है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि सीनियर प्यूने जज हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद अगला चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन 3 माह पहले उनकी तैनाती के हवाले से मंजूरी आ जाती है, सदर मुमलिकत मंजूरी दे देते हैं। ये तो सबको मालूम था कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन 3 माह पहले ये फैसला हो जाता है और फिर वही काजी फ़ाइज़ ईसा जो आपको गुज़श्ता कुछ अरसे से किसी बेंच का हिस्सा नज़र नहीं आते, तो अचानक से उनको हिस्सा बना लिया जाता है। और बहुत ही अहम मुकदमा जो है वो उसमें पटिशनर्स भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, इमरान खान साहब खुद हैं। कौन कौन है पटिशनर? और मामला है कि 9 मई के वाक़यात, उसके ऊपर रियासत का, हुकूमत का गुस्सा, वो तो हमें सबको मालूम है, वो नज़र आता है। लेकिन इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है कि ये जो कोशिश की जा रही है कि इमरान खान समेत जिसको 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार हुकूमत समझती है, उनका ट्रायल, उनका मुकदमा फ़ौजी अदालत में चलेगा। अब इस मामले की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। कामरान खान साहब से तफसील पूछते हैं। कामरान खान साहब, मुझे ये बताइएगा, एक तो सबसे पहले के जो पटिशनर्स हैं, केस के पटिशनर्स कौन कौन हैं? देखिए, अभी आपने भी बताया कि इसमें सबसे पहले तो एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद ख्वाजा, वो बज़ात ख़ुद पटिशनर हैं इसमें। और ये तो हो गए अदलिया की एक किस्म के साबिक चीफ जस्टिस। एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, वो भी इसके पटिशनर हैं और उनकी दरख्वास्त है। इसके अलावा अगर अब मैं कहूँ कि जी इसमें अब वकला की तरफ से भी पूरी एक नुमाइंदगी है, तो एतज़ाज़ एहसन साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एक जय्यद नाम है उनका, तो वो ख़ुद भी पटिशनर हैं इसमें। और एक चौथे पटिशनर भी हैं जिनमें के जिसको आप कह सकते हैं कि जी शायद वो सिविलियन बालादस्ती वाले मामले को जो है वो लेकर आए हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन तो बड़ी अच्छी है कि यानी एक साबिक चीफ जस्टिस, एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक वकला का जो उनका की कौंसिल है वो यानी एतज़ाज़ एहसन, और इसी तरीके से तो ये 4 पटिशनर्स हैं। तो अब ये जो बेंच की तश्कील है, हमें ये पता चला है कि एक 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। अब 9 रुकनी बेंच का मतलब भी ये है कि जो भी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की, हम बात करते हैं ना मेजॉरिटी नंबर गेम, 8-7 वगैरह वगैरह, जो बात करते हैं एक हम ख्याल उमर अता बंदयाल का, एक हम ख्याल जो है वो काजी फ़ाइज़, एक डिवाइड है। अब 9 रुकनी बेंच का मतलब तो ये है कि जो फैसला है वो फिर अब वो अथॉरिटी रखता होगा, उस पे वो 4-3-3-2 वाली बहस। देखें, अगर तो आप वो 90 दिन में इलेक्शन कराने वाले मामले में जो ये जनरेट हुई थी कंट्रोवर्सी कि जी ये 2-3 है या 5-7 है या 4-3 है, अगर तो आप उस डिवाइड को सामने रख रहे हैं, या मैं कहता हूँ चलो एक्चुअल जो डिवाइड है उसको अगर सामने रख रहे हैं कि एक साइड पे आप काजी फ़ाइज़ ईसा को और दूसरी साइड पर चीफ जस्टिस जो इंकम्बेंट चीफ जस्टिस है उनको रखते हैं, तो उस डिवाइड को रखते हुए तो यहाँ पर 5-4 की रेशो जो है ना वो इस वक्त हम निकाल सकते हैं। 5-4 की रेशो है। बेंच बताएं जनाब, बेंच लेकिन देखिए बेंच, उसमें आप देखें ना, बेंच में जो है वो उसको इट इज़ बीइंग हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल है। फिर नंबर 2 काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज तकरीबन 2.5 महीने के बाद वो किसी बेंच का हिस्सा बने हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा नहीं होगा, उनकी कंसेंट नहीं ली होगी, उनसे पूछ के उनको शामिल किया गया होगा। और तो ये 2.5 महीने बाद ऐसा होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब किसी बेंच का हिस्सा होंगे और मुकदमे की समाअत करेंगे। फिर इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं। एजाजुल एहसन वो हैं जो इन्होंने अगले साल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस के ओहदे पर आना है, चीफ जस्टिस बनना है। फिर सैयद मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस सयाहिया आफरीदी हैं, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, और इसमें जस्टिस आयशा ए मलिक खातून जज जो हैं वो शामिल हैं। 5-4 की डिवाइड तो आपको नज़र आ जाएगी, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला ऐसा है कि यानी सिविलियन बालादस्ती कह लीजिए इसे, या इस्टेब्लिशमेंट और वर्सेस जो है वो सिविलियन रूल उसको कह लीजिए, ये मामला ऐसा है फ़ौजी अदालतों वाला कि इसके ऊपर बहुत मुश्किल होगा किसी भी जज के लिए कोई एडवर्स ओपिनियन देना। उसकी वजह
کہ اس میں بہت پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک وہ ابھی کورٹ ہوگا، آپ دیکھیے گا کل جب سماعت شروع ہوگی، سب سے پہلا جو اس میں کیس کورٹ ہوتا ہے وہ شیخ لیاقت حسین کیس ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، سپریم کورٹ میں اس کو بڑا ریفر کیا جاتا ہے، اور شیخ لیاقت حسین اس میں بڑی کلیئر کٹ ججمنٹ ہے کہ جی آپ کسی کو ملٹری کسی سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، اور پیرلل جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اس کی آئین میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب جب فوجی عدالتیں بنی آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ 2 سال کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی تھی، اے پی ایس پشاور کا جب واقعہ ہوا تھا 16 دسمبر 2014 کو، اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب یہ بنے گی ملٹری کورٹس بنے گی اور ان کا اسپیڈی ٹرائل ہوگا، اس پہ سب نے اتفاق کیا، پارلیمنٹ نے امینڈمنٹ کی قانون میں، آئین میں، اس کے بعد وہ ملٹری کورٹس جو ہیں بنی تھی 2 سال کی، اور پھر ان کو 2 سال کے بعد ایکسٹینشن بھی دی گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا اس ایکسٹینشن کے بعد ایک پارلیمنٹیرین جو تھے رضا ربانی، ان کے آنسو بھی نکلے تھے، جس کو آج کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آج وہ کیوں اس جب اب سویلین رول کو وہ سبڈیو کیا جا رہا ہے تو اس وقت وہ کیوں نہیں آنسو اپنے بہا رہے۔ اینی ویز، تو یہ وہ معاملہ تھا جو آئینی ترمیم کے ذریعے آیا تھا۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتیں ایز سچ نہیں ہیں، مطلب سویلین کے لیے اسپیشل نہیں بنائی جا رہی، نہ ہی اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے یعنی کورٹ مارشل کرنے کا یا جو بھی ان کا آرمی والوں کا اپنا انٹرنل سسٹم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے تحت ہم آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ان کو جو ہے وہ ٹرائی کریں گے سویلینس کو جو پکڑے گئے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد۔ تو اس چیز کے لیے اس چیز کو چیلنج کیا گیا ہے، بنیادی طور پہ یہی نقطہ ہے، یہ چیلنج ہوا ہے کہ کیا سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں انڈر آرمی ایکٹ 1952 ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ نہیں ہے کہ جسٹس جواد ایس خواجہ ان کا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اب وہ ایک پٹیشنر ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ بینچز میں بیٹھتے رہے، ان کی ذہنی ہم آہنگی کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ بڑے کلوز تھے۔ جی بالکل، ان کی آئیڈیالوجیکلی ان کی بڑی ایفیلیشن تھی، وابستگی تھی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے سب سے اہم سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو پٹیشنز ہیں یہ پٹیشن اگین 184(3) کی پٹیشنز ہیں اور مفاد عامہ کا کیس ہے، اور اس کیس کے حوالے سے جو حافظ قرآن والا کیس تھا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ نے 2-1 سے فیصلہ یہ دیا، جسٹس امین الدین خان تھے، جسٹس شاہد وحید تھے اور قاضی فائز عیسیٰ، 2-1 سے انہوں نے فیصلہ دیا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی سماعت نہیں ہوگی، ملتوی کر دی جائے جب تک سپریم کورٹ کے نئے قواعد اور ضوابط وضع نہیں کر لیے جاتے بینچز کی تشکیل کے حوالے سے۔ اس فیصلے کے بعد جسٹس امین الدین خان نے جو الیکشن کیس کی سماعت ہے اس سے خود کو علیحدہ کر لیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو ایک 6 رکنی بینچ بنا کر اوورٹرن کر دیا چیف جسٹس نے، ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ تو قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ جب ایک خود ججمنٹ دے چکے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اوور ٹرن ہو چکی، جس پہ انہوں نے اپنا اعتراض بھی بعد میں اٹھا دیا۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کل قاضی صاحب جو ہے ان کے اوپر یا اعتراض ہو یا وہ خود ریکیوز کر لیں، اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں؟ سوال اٹھانا چاہتا ہوں، دیکھیں کیا وہ سماعت کا حصہ بنیں گے اس صورت میں یا نہیں بنیں گے؟ نہیں، پہلی بات تو میں نے کی نا کہ چونکہ وہ بینچ میں شامل ہوئے ہیں اور ان کو کیا گیا ہے تو ان کی کنسنٹ کے ساتھ ہی کیا گیا ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ آپ نے جو اپنی وہ ریسرچ بتائی اس میں کہ جی یہ والا قاضی صاحب نے اس وقت یہ فیصلہ دیا تھا، ایک تو یہ کہ وہ اوور ٹرن بھی ہو گیا فیصلہ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسی وقت ایک 6 رکنی بینچ بہت جلدی میں بنایا گیا تھا اور اس بینچ نے ایک ہی دن میں پہلی ہی سماعت میں رجسٹرار والی پوری کنٹروورسی اسی کے اوپر ہوئی تھی، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے لیٹرز لکھے، انہوں نے رجسٹرار کو فارغ کر دیا، انہوں نے کہا اس کی خدمات واپس لے لی جائیں اور کارروائی کی جائے ان کے خلاف۔ بالکل ٹھیک ہے، اور قاضی صاحب کے اس فیصلے کو کابینہ نے بھی انڈورس کیا تھا کہ ہاں جی اس رجسٹرار کو جو ہے واپس بھیجا جائے۔ کیا وہ رجسٹرار گیا واپس؟ چیف جسٹس صاحب نے ان کو ریٹین رکھا، انہوں نے کہا یہ ہمارا پریروگیٹو ہے، یہ ہمارا چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے۔ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان آپ جو مرضی کہیں کہ جی وہ ان کی کچھ ثوابدیدی اختیار ان کے ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، ہی از ہیڈ آف دا انٹائر جوڈیشری، تو اس لیے وہ وہاں پر وہ قاضی صاحب نے میرا خیال ہے وہ رجسٹرار کو بھی کہہ کے کہ جی اس نے پریس ریلیز کیوں جاری کی اس طرح سے، اور تو وہ قاضی صاحب نے بھی شاید اس میں دیکھا جائے تو وہ کوئی تھوڑا سا اوور اسٹیپ
اسٹیپنگ کی تھی. تو دیٹ واز وائی دیکھیں وہ فیصلہ جو انہوں نے دیا اس پہ عمل تو نہیں ہوا نا. وہ رجسٹرار صاحب جن کو روکا گیا اس وقت سے وہ رکے ہوئے تھے, کل ریٹائر ہوئے ہیں وہ, آپ کی نوٹس میں وہ کل ریٹائر ہوئے ہیں. ان کی جب مدت ملازمت پوری ہو گئی تو ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ایک ایڈیشنل رجسٹرار ہیں, ان کو انہوں نے فی الحال جو ہے رجسٹرار کا چارج جو ہے وہ دیا ہے. تو فائز عیسیٰ صاحب میرا خیال ہے بیٹھیں گے. اور یہ جو آپ بینچ بنانے والا معاملہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ بینچ بنانے والا, جو بیسیکلی جو ان کا ہمیں نظر آتا ہے جو ٹریک ریکارڈ, کم از کم ان کے بیانات جو ریمارکس ہیں اس کی حد تک سویلین بالادستی, آرمی کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, کوٹ کیجئے وہ والا کیس فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس میں کتنی آپ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس تو کیا قاضی فائز, اس کا مطلب تو قاضی فائز عیسیٰ بھی اب فوجی عدالتوں کے فیور میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ کہ یہ 5 اور 4 کا ہے, لیکن یہ 5 والا میں مطلب ہے یہ ریشو جو ہے بہت کم ہوگی. یہ مطلب ہے اس میں باقی جو جج ہیں یعنی جن کو ہم 4 والی فہرست میں رکھ رہے ہیں, 4 والے پورشن میں رکھ رہے ہیں, ان جج صاحبان کے لیے بھی ان پٹیشنز میں جو پریئر مانگی گئی ہے ان سے انحراف کرنا یا اس کو نہ ماننا یہ بڑا ایک مشکل کام ہوگا. یہ معاملہ ہے, دیکھیں معاملہ کیا ہے آپ یہ دیکھیے نا. معاملہ یہ ہے کہ ہاں جی سویلین بالادستی ہے یا اب یہاں پہ عسکریت پسندی ہے, کیا کرنا ہوگا آپ کو یہ جوڈیشل سسٹم کو آپ مانیں گے یا نہیں. یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے کیا یہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم ہے یا نہیں. اور یہ کہ اگر اس طرح کا آپ ٹرائل اس طریقے سے کریں گے تو کیا آپ کی یہ عدلیہ جو اس وقت موجود ہے, جو آئینی طور پر جو ہمارے سویلین کورٹس ہیں, یہ ان کے اوپر ان میں مداخلت نہیں ہوگی کہ وہ عدالتیں موجود ہیں, قوانین موجود ہیں, تو ان کو چھوڑ کے آپ ایک اپنے سیٹ اپ میں کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ والی ہماری تو یہ کورٹ ہے میجر کی, کرنل کی, اس کورٹ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو پیش ہونا ہوگا. تو یہ چیز جو ہے یہ پوری ایک معمولی معاملہ نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی اس پہ پوری منحصر ہے, سویلین بالادستی اس پہ منحصر ہے, آپ کا پورا عدالتی نظام اور آپ کا نظام انصاف یہ پورا اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. اور براہ راست اس والے فیصلے سے یعنی ان پٹیشن سے یا ان میں جو نکات اٹھائے گئے وہ براہ راست ان کے ساتھ ریلیٹڈ. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا آنے والے دنوں میں یہ کیس جب اس کی سماعت ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ عموماً پہلے 1-2 سماعتوں کے اوپر نا بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ایک معاملہ جس کے اوپر میں فائنلی جو ہے وہ کامران صاحب سے کامنٹ لینا چاہتا ہوں. کامران صاحب 3 مہینے پہلے, تقریباً 3 مہینے, 2 مہینے 20-25 دن کہہ دیں, 26 دن کہہ دیں, پہلے قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن منظوری یعنی ہوتا ہے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہوتا رہا ہے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننا ہے کہ 3 مہینے پہلے کی کیا نہیں. میرا دیکھیں وہی بات ہے کہ ایک کام آپ نے جو ہے نا وہ 1 مہینے پہلے کرنا ہے یا 2 مہینے بعد کرنا ہے, تو وہ آپ اگر آج کر لیں اور تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ایز سچ کوئی ہرڈل بھی نہیں ہے, کوئی اس میں وہ بھی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہونا تو انہی کا تھا, یا تو یہ ہوتا نا کہ کسی اور کی بھی باری آ سکتی تھی. جو ریویو بھی تو موجود ہے, کیوریٹو ریویو دیکھیں وہ انفرکچس ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہوا ہے کہ جی میں نے یہ ریویو واپس لینا ہے, تو وہ انفرکچس معاملہ ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ اب اس پہ کوئی خطرہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ قوتیں ابھی بھی ایسی تھیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس کے عہدے پر نہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی مطلب نہیں دیکھنا چاہتے, تو وہ پہلے بھی ان کی کوششیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں. اور وہ اب بھی ظاہر ہے وہ لوگ ہوں گے جو نہیں چاہ رہے ہوں گے. مطلب ہے مجھے کوئی اگر اچھا نہیں لگتا تو میری ایک سوچ تو ہو سکتی ہے, تو اس وجہ سے شاید یہ بھی ہوئی ہے بات کہ اس میں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اس کنٹروورسی کو ختم ہی کر دو جناب. جو ہم نے جو کام 2.5 مہینے بعد کرنا ہے, 2.25 مہینے بعد کرنا ہے, وہ آپ آج کر دیں تاکہ مسئلہ ہی کوئی نہ ہو. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ بہت اس میں کوئی کنٹروورشل یا کوئی ایسی کوئی ایشو بنانے والی بات ہے. جناب بہت بہت شکریہ کامران صاحب. معاملہ جو ہے وہ اچھا ایک چیز اور ایڈ کر دوں آپ کے کنکلوژن سے پہلے, بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے اس پہ بات کی ساری. اس میں جسٹس جواد خواجہ کی جو پٹیشن ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے, ایک پریئر ان کی یہ بھی ہے کہ جی جتنے بندے ابھی تک پکڑے ہیں 9 مئی کے واقعات سے متعلق, ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں, کہاں رکھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. وہ کہاں ہے؟ انہوں نے یہ باقاعدہ ایک پوائنٹ جو ہے اس کے اندر مینشن کیا, اپنی پریئر میں بھی اس کا ذکر کیا. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ, بہت انٹرسٹنگ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ مقدمہ تو چلے گا, اور مقدمہ کا فیصلہ آپ کو پتہ ہے کہ کب آئے گا, اس میں وہ تو پیس اس کا اندازہ ہو جائے گا پہلی سماعت کے بعد.
لیکن اس میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انٹرم آرڈر اور شارٹ جو اس دن کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں بھی کچھ ڈائریکشنز جو ہیں وہ کبھی کبھار آ جاتی ہیں. اب یہ جو پریئرز مختلف لی گئی ہیں ان 4 پٹیشنز میں، اس میں کون کون سی کے اوپر شاید کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے، سارے معاملے کو دیکھنا ہوگا، نظر رکھیں گے اس کے اوپر. مجھے اب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.